बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक के 16वें जुज़, जिसके अंदर सूरह ताहा और सूरह मरियम और सूरह अल कहफ का कुछ हिस्सा है जो कि हमने ऑलरेडी कल कवर किया है, वो है उसका मुताला करेंगे। दो सूरतों का, सूरह ताहा और सूरह मरियम। पहले सूरह मरियम आती है, उसके बाद सूरह ताहा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे सबक आमूज़ वाक़यात बयान किए हैं जो ईमान, सब्र, नेक अमल, अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। सबसे पहले सूरह मरियम। सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मरियम की इब्तिदा में जो इब्तिदाई आयात हैं उसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और याहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी है। जब आप इन सूरतों का जब आप इन आयात का मुताला करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईमान का जो है कि अल्लाह कई एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर हमें यकीन नहीं होता कि वो हो सकती हैं एज ए इंसान की हैसियत से हम, लेकिन हम अल्लाह से फिर भी मांगते हैं। तो यहाँ पर वही है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। आयत नंबर 4 में कह रहे हैं, ए अल्लाह, मेरी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं और बुढ़ापे के सबब से जो है कमज़ोर हो चुकी है, मतलब बुढ़ापा मेरे ऊपर तारी हो चुका है और मेरे परदिगार मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। यहाँ पर पहले तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी आजिज़ी बताई, अपनी कमज़ोरी बताई कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन उसके बाद फिर ये भी कह दिया कि मैं तुझसे कभी मांग कर महरूम नहीं रहा। यानी कि मांगने वाली ज़ात, देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, उसी से हमने मांगना है और वही हमें देगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। और उसके बाद कि उन्होंने ये भी फिर बता दिया कि मैं बांझ भी हूँ, मेरी बीवी जो है वो बांझ है और मैं दूसरे लोगों से भी डरता हूँ कि लोग अब क्या कहेंगे। मतलब इस उम्र में ज़ईफ़ हो गया हूँ, पीर साली उम्र है, बीवी बांझ है, लेकिन मैं तुझसे दुआ करता हूँ। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लड़के की बशारत देता हूँ जिसका नाम याहया है, और ये नाम जो है पहले किसी का नहीं था। तो याहया नाम जो है अल्लाह की तरफ से उनके बेटे के लिए बताया गया। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये किस तरीके से होगा, मेरी बीवी बांझ, मैं बूढ़ा। अगली आयत में जैसे वो कह रहे हैं 8वीं आयत में, मैं तो बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ और अब तो मतलब पहले अल्लाह से मांगा, अल्लाह के आगे दुआ रखी, फिर अल्लाह ने जब कहा कि मैं दूंगा तो फिर कहने लगे अल्लाह ये कैसे होगा। कि यहाँ पर एक इंसानी कैफियत तारी हो जाती है, गो के नबी हैं लेकिन कैसे होगा। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि या अल्लाह तू कैसे मार कर ज़िंदा करेगा, मुझे यकीन है लेकिन मैं ऐनुल यकीन देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी इसी तरह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इसी तरह होगा कि जिस तरह मैंने पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं थे और मैंने तुम्हें पैदा किया। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कि और हमारे लिए भी ये है कि हमारे पास असबाब हों या ना हों, असबाब हों तब भी अल्लाह से मांगना है, असबाब ना हों तब भी अल्लाह से मांगना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही ज़ात है कि जो कि देने वाली है। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है जो कि आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 36 तक चलता है। तो उसके अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौजज़ा वो किया, और वो कैसा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना शौहर के बच्चा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से की। हव्वा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम की पसली से पैदा किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी मर्द के मरियम अलैहिस्सलाम से जो है वो पैदा फरमाया। और जब वो पैदा हुए तो ये वो नबी हैं कि जिनको पैदा होते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब दे दी और नबूवत दे दी। उन्होंने, बच्चे ने कहा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह अतानिल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मुझे अल्लाह सुब्हान, मैं खुदा का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया। अब ये जो ईसाई जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह का बेटा करार देते हैं, खुदा मानते हैं, ये कतई गलत है। हाँ, जब भी मेरी ईसाइयों से बात होती है तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो मौजज़ाना जो पैदाइश है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसका मैं कायल हूँ, तो उस पर थोड़ा सा वो नरम होते हैं, फिर उनसे आप आगे बातचीत किया करें। तो उसके बाद यहाँ पर भी हुक्म है नमाज का। आयत नंबर 31 में है कि
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں صاحب برکت ہوں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان پر بھی نماز فرض تھی، ان پر بھی زکوٰۃ دینا فرض تھا، گو کہ اس کی شکلیں مختلف تھیں، لیکن ان پر بھی یہ جو ہے یہ عبادات اور زکوٰۃ جو ہے وہ واجب تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد اور قوم کے لیے دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر جو 3 آیات ہیں جس میں وہ اپنے والد کو یا ابتی مطلب کر کے مخاطب کرتے ہیں، وہ 3 آیات جو ہے آیت نمبر 43، 44 اور 45، ابا وہ کہہ رہے ہیں اے میرے ابا، او ابا جان، مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی اور ان کے پاس دنیاوی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وحی اور وہ علم مل رہا تھا، تو اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے رستے پر چلیے، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی رستے پر لے کر جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پرستش نہیں کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، آپ کیوں شیطان کے پیچھے پڑے، آپ کیوں بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اس کے بعد والی یاد یا ابتی، پھر پیار سے اپنے والد کو، گو کہ وہ دین پر نہیں ہے لیکن وہ پیار سے مخاطب ہے، یا ابتی، یا اللہ، یا ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے گا، آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے، آپ اس رستے سے ہٹ جائیں۔ تو اپنے والدین کو بار بار کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہمارے والدین یا ہماری اولاد اگر رستے سے بھٹک جائے تو اس کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، پیار محبت کیا، جس طرح یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والدین کے بارے میں والد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کا مختصراً ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 سے 65 تک آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، یہ ہمارے لیے، یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات میں پچھلی قوموں تک ہی محدود تھے، لیکن یہاں پر اس آیت کو دیکھیں کہ پھر جو بندہ شیطان کے یا جو خدا کے نام ماننے والے ہیں ان کے جانشین، ان کے اسسٹنٹ بن گئے، ان کے فالوور بن گئے، اور جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا یعنی کہ اسے کھو دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو ان کو پھر کیا ہوگا، ان کی گمراہی کی ان کو ان قریب بہت جلد سزا ملے گی۔ تو یہاں پر بھی نماز کا حکم ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا، جو شیطان کا پیروکار بن گیا، شیطان کو ماننے والا بن گیا، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا، تو پھر کیا ہوگا، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہین میں ہو گیا، گمراہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے جس میں پہلی آیت نمبر 5 جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو ظاہر کر رہی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کا رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، مطلب اللہ کی قدرت بتا دی کہ اللہ کون ہے، الرحمن، اور وہ کہاں پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، جو کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے وہاں پر بیٹھا ہوا، وہ اللہ کی شان کے مطابق، ہمیں اس میں بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر موجود اور وہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ، اور ہماری یہ ضروری نہیں کہ اللہ وہاں پر بیٹھا ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا، وہ وہاں پر بھی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی زندگی، فرعون سے مقابلہ اور بنی اسرائیل کی ہدایات کا بیان ہے۔ تو اس کے اندر پھر وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس سے پہلے جانے سے پہلے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو انگارہ منہ میں لے لیا تھا جب فرعون ٹیسٹ کرنے لگا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، تو اب وہ اپنے بھائی ہارون کو لے کر کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے پورا قصہ جس طرح چل رہا ہے کہ پہاڑ پر آگ دیکھی، پہاڑ پر جب گئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم میرے پاس آ رہے ہو، چپل اتار دو، چپل اتار کے گئے، پھر ان کو معجزہ دیا کہ اپنی لاٹھی کا، کہ لاٹھی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا لاٹھی کو پھینک دو، جب انہوں نے لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گئی، تو اللہ نے کہا اس کو ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ پھر دوسرا معجزہ، ہاتھ نکالو، ہاتھ چمکتا ہوا۔ تو یہ سارے معجزے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ان کے بعد کہا کہ اب جاؤ، فرعون بہت سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر کے دعوت دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ٹائم دعا مانگی، اور وہ تھی بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا ہم
آج کے معاملات میں بھی ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو بولنے میں، کام کرنے میں، تو ہم اس کو دعا کر سکتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دین کی سمجھ آ جائے، وہ یسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، کہ میں اب جا رہا ہوں دعوت دینے کے لیے، دوسروں کو دعوت دوں گا، فرعون کو دعوت دوں گا، تو اس کام میں تو میرا حامی اور مددگار بن دے۔ اور وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دی، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو ان کی زبان کی گرہ کھول دی۔ اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنا دیا اور ان کو بھی نبوت دے دی۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ ہے آیت نمبر 132، وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی بات ہے، معروفات کی بات ہے اس کے اندر۔ وہ امر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل کو، مطلب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، بیوی بچے، شوہر، جو ہمارے اہل ہیں، جو بھی ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ان کو ہم نماز کی تاکید کریں اور اس پر صبر کریں، کیونکہ صبر، اگر کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں۔ لیکن نماز کا حکم بار بار قرآن پاک میں دیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ سب کو نماز کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا مانتا ہے تو برا مانے، لیکن آپ نے جو نا اپنے اہل کو نماز کی یاد دہانی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور کروانی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اور نیکی اور تقوی کی اہمیت ہے۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں، اہل کو نماز کی تاکید کرو، اس پر صبر کرو، ممکن ہے وہ منع کر دے، ممکن ہے وہ آپ کے اوپر غصہ ہو جائے، ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ کرے، تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اپنے رب کی تسبیح کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب یہاں پر جو ہے اپنے رب کی تسبیح کرو سے مراد صرف ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے نمازوں کا قائم کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر آیا کہ نماز کو جو ہے دن کے دونوں اوقات، دونوں کونوں میں جو ہے اسٹارٹ میں اور اینڈ میں قائم کرو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اپنے رب کی تسبیح کرنے کا اپنے رب کی تسبیح کرنے کا مطلب کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی نمازوں کو، جیسے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور بیچ والی جو نمازیں ان کو قائم کرو۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے آیت ہے وہ پھر دوبارہ اسی کو ریپیٹ کر رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور کوئی اللہ نہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور کوئی مانگنے کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہوشیار ہو جاؤ، واہ آگاہ ہو جاؤ، جو تم بزرگوں کو، قبروں کو، بابوں کو، فقیروں کو اور دوسرے بتوں کو پکارتے ہو، وہ سب کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہے فاعبدو، بس مجھ سے پوجو، مجھے پوجو، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر نماز پڑھنی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، بہت ساری قبریں آپ کو مل جائیں گی، اور ان پر جا کر کے اپنی منتیں اور حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، مجھی کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نمازوں کو ان کے اوقات پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور قصص ہیں قرآن پاک میں، ان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔